जी, once again welcome back to the show. आपको एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ में खुशामदीद कहते हैं। जनाब, बात करें हम तलाक के हवाले से कि एक बेहतरीन एक शरई तरीक़ाकार क्या होता है तलाक का, जिसमें अलामा साहब ने भी बात की कि अगर 3 तलाक़ें एक साथ दी जाएं गुस्से की हालत में, जो कि उन्होंने भी कैटेगराइज कर दिया कि एक गुस्से की हालत वो जिसमें आपके होशो हवास ही कायम नहीं है, कि आपको पता ही नहीं कि आप बात क्या कर रहे हैं, आपको अपनी ज़ात का भी अंदाज़ा नहीं। एक वो जिसमें कंसिडर किया जाता है कि नहीं होती, और एक वो गुस्सा जो कब हर छोटी बात पे आ जाता है। खैर, गुस्से की हालत में अगर 3 तलाक़ें दें तो सर ने कहा कि वो शख्स तो मुजरिम ठहरता है लेकिन तलाक हो जाती है। ये अलामा साहब का पॉइंट है। मुफ्ती साहब की तरफ बढ़ेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या उनको क्या लगता है, ये शरई हवाले से भी अगर हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बात करें तो क्या 3 बार कहने से एक साथ तलाक हो जाती है? देखिए, ये मामला वही खिलाफ वर्जी का मामला है। अगर वो मुजरिम ठहरता है तो उसको सजा देता है, बिल्कुल, यानी और सजा का जो तयन है वो कौन करेगा, क्या सजा मिलनी चाहिए, ये तय नहीं किया जाता। यानी हमारे पास अगर कोई केस आता है, मुफ्ती साहिबान के पास जब केस आता है तो वो फौरन ये तो कह देते हैं जी 3 हो गई, जुबान से जो कह दिया वो निकल गया, वो गोलियां थी, वो तीर था, वो निकल गया। लेकिन उसको ये तंबीह नहीं करता, जो सामने शख्स होता है उसको ये तंबीह नहीं की जाती कि तुमने एक हराम काम किया है, खिलाफ वर्जी की है। यानी जिस तरह दीन के अहकाम की खिलाफ वर्जी पर सजाएं मुकर्रर है, इस तरह इसके लिए भी सजा मुकर्रर होनी चाहिए। अगरचे कुरान में वाज़े तौर पर इसके लिए कोई सजा मुकर्रर नहीं की गई, लेकिन जो हमारे पास अहादीस है उसकी रोशनी में, हमारे पास कुरान की जो आयात हैं जो तलाक के हवाले से आई हैं, खिलाफ वर्जी के हवाले से आई है, उस पर कानून साजी हो सकती है, उस पर सख्त से सख्त सजा दी जा सकती है। तो ये क्या बात हुई कि आप फौरन जो है ये कह देते हैं कि वो तलाक हो गई है और खातून जुदा हो गई, और मर्द को आप सोसाइटी में इसी तरह छोड़ देते हैं। देखिए, अलामा साहब ने दुरुस्त कहा है कि एक गुस्से की कई हालतें होती हैं। एक गुस्सा वो एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है, यानी उसे कोई होशो हवास नहीं है वो क्या कह रहा है। इस पर तो सारे उलमा मुत्तफिक हैं कि उसकी तलाक नहीं होती, यानी उसे दिन का नहीं पता, रात का नहीं पता, ये टाइम कौन सा है इसका नहीं पता। और जो शख्स गुस्से की हालत में लेकिन होशो हवास कायम दायम है, ये तो फिर वो सोच समझ के तलाक देने वाला मामला हो गया, इसमें तो कोई शक वो इख्तलाफ ही नहीं है। एक गुस्से की हालत वो है कि जो आदमी उस वक्ती तौर पर इतना गुस्सा उसके ऊपर हावी हो गया है कि उसको अल्फाज का और नीयत का आपस में जो राबता है वो मुनक़ते हो गया है, लेकिन जैसे ही गुस्सा उसे काफूर हुआ, खत्म हुआ, अब वो नदामत का उसको उसके अंदर एहसास पैदा हो गया, अब वो शर्मिंदा है, तो अब क्या किया जाए, इस पर फिर इख्तलाफ है। मैंने कहा कि जो तलाक वाक़ई नहीं होती, इसी तरफ मेरा जो है वो मिलान है, क्योंकि उनके जो दलाइल हैं, जो इब्ने तैमिया है, इब्ने कय्यम है, उन्होंने इस पर किताबें लिख दी हैं कि गुस्से की हालत में तलाक होती है या नहीं होती, और उस पर उन्होंने दलाइल दिए हैं। यानी देखिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस उन्होंने बयान की कि ला तलाक फी इग़लाक, कि इग़लाक में तलाक नहीं होती। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने इग़लाक की जो तफसीर की है वो गुस्से की है कि गुस्से की हालत में कोई तलाक नहीं होती। आप मुझे बताइए कि एक आदमी एक खातून के साथ अगर निकाह करना चाह रहा है तो गुस्से की हालत में अगर वो निकाह करता है, निकाह हो जाएगा? यानी एक खातून यूं गुजर के चली जाती है और आप उसको गुस्से की हालत में कहते हैं मैं आपसे निकाह करता हूं, निकाह नहीं होता। क्योंकि निकाह के लिए आपको होशो हवास और दूसरे की रजामंदी और सारा कुछ मामला तय करने पड़ते हैं, फिर जाके निकाह होता है। तो तलाक का मामला भी इसी तरह है, यानी ये गुस्से की हालत में नहीं, ठंडे दिमाग के साथ देना चाहिए। और फिर देखिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस है दूसरे मामलात में, यानी अगर काजी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि काजी गुस्से की हालत में फैसला ना करे, और इस पर उलमा ने फिर लिखा है कि काजी का फैसला गुस्से की हालत में जो है वो काबिल नहीं माना जाएगा, उसे मंजूर नहीं किया जाएगा। मुफ्ती का फतवा गुस्से की हालत में कबूल नहीं किया जाएगा। इसी तरह मन्नत के बारे में, नजर के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि नजर में, गुस्से की हालत में नजर नहीं होती। तो इस पर फिर उलमा फुक़हाए किराम ने जो है बेशुमार मसाइल जो है मुरतब किए, और ये कहा है कि अगर गुस्से की हालत में मन्नत मानी जाए तो वो बातिल है। फिर आप ये देखिए कि इब्ने तैमिया ने और इब्ने कय्यम ने कुरान मजीद के हवाले दिए हैं, कुरान मजीद की आयात में से साबित किया है। जिस तरह सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने गुस्से की हालत में जब वो कोहे तूर से वापस आए और देखा कि उनकी कौम बछड़े को पूज रही है, तो गुस्से की हालत में जो उनके पास मुकद्दस तख्तियां थी तौरात की, उनको फेंका और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को दाढ़ी के बालों से और सर के बालों से पकड़ा। तो वो फरमाते हैं कि उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। तो वो फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने गुस्से की हालत में ये जो 2 काम उन्होंने किए हैं उस पर मुआखजा नहीं किया, उस पर पकड़ नहीं की। तो इससे क्या मालूम हुआ
کہ غصے کی حالت میں اگر کوئی عمل کیا جائے تو اس پر اس طرح کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا جس طرح عام حالات میں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نچوڑ نکالے تو یہ کہ اگر غصے کی حالت میں جس میں ہوش و حواس میں نہیں ہے اور کچھ ہی وقت کے بعد ریلائز بھی ہو جاتا ہے کہ میں نے غلطی کر لی ہے، یہ الفاظ مطلب ہے وہ خاتون جو ہے وہ اسی گھر میں رہے گی، وہ کہیں نہیں جائے گی، کسی علماء کرام سے رجوع نہیں کیا جائے گا، پوچھا نہیں جائے گا، مطلب ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ نہیں طلاق نہیں ہوئی کیونکہ میں اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں تھا اور میں کچھ ہی 1 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد یہ ریلائز ہو گیا کہ نہیں میرے سے غلطی ہو گئی ہے. دیکھیے ہوتا اسی طرح ہے، یعنی ندامت پھر بعد میں وہ شرمندگی خود بتا رہی ہوتی ہے کہ نیت کیا تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جو ہے قانون سازی ہونی چاہیے. جس طرح نکاح نامہ کا فارم ہم دیتے ہیں اس طرح کا طلاق نامہ کا فارم بھی ہونا چاہیے. یعنی جس طرح نکاح رجسٹرار کے پاس ہم نکاح نامہ کو رجسٹر کرواتے ہیں اسی طرح طلاق نامہ بھی رجسٹر ہو تاکہ یہ اشتعال کی صورتیں ختم ہو، یہ مشتعل ہونے کی صورتیں جو ہے وہ ختم ہو. وہ ٹھنڈے دماغ کے ساتھ جائے گا، کورٹ میں جائے گا، کچہری میں جائے گا، وہاں سے فارم لے گا. اس کے بعد ہو سکتا ہے رستے میں کوئی اللہ تعالیٰ دل میں کوئی بات ڈال دے تو اس طرح سوچ سمجھ کر اگر وہ طلاق نامے پر دستخط کرے گا، گواہوں کے دستخط کرے گا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اور وہ واپس پلٹ آئے. یا پھر نکاح نامہ کے اندر بھی اس طرح کی شکیں ڈالی جا سکتی ہیں. تو اس پر قانون سازی کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ 3 نسلیں جو ہے پاکستان بننے کے بعد ان کے دان گرنے کو آئے ہیں، لیکن اس طرح خواتین کے جو حقوق ہیں، ان کے معاملات، ان کے تحفظ کے حوالے سے وہ اسی طرح جوں کے تو رہتے. ٹھیک ہے بالکل سر، آئی وڈ اگری ٹو دس. اکثر ایسے بھی ہوتا ہے کہ جیسے ایک آپ نے کہا نا کہ فارم ہونا چاہیے، اس طرح کی کوئی پراپر ایک اس کا پروسیجر ہونا چاہیے. اکثر لوگ طلاق دینے کے بعد مان بھی نہیں رہے ہوتے. اگر عورت کہے جا رہی ہے کہ ہو گئی ہے مجھے طلاق اور وہ بھی اس سچویشن پہ بھی آ جاتے ہیں، ایسے کیسز بھی سامنے آتے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے نہیں طلاق نہیں دی ہے. جی میں یہ عرض کروں گا، پہلی بات یہ کہ جو ہے کہ اگر کسی نے غصے میں طلاق دی اس کے لیے سزا کیا ہے، تو کچھ ہوتے ہیں جرم، کچھ ہوتے ہیں گناہ. تو وی ہیو ٹو ڈیفرینشیٹ واٹ از کرائم اینڈ واٹ از سن. سو جو طلاق بدعت دیتا ہے یہ ابھی گناہ کے زمرے میں ہے، اور گناہ جو ہے اس کی سزا یقینا اللہ وحدہ لا شریک دے گا. وہ یہ میرا اللہ جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا سزا اللہ نے مقرر کر رکھی ہے. تو یہ گناہ ہے. ہاں اس کو جرم کی صورت میں اگر کوئی سزا دینی ہے تو یہ مفتیوں کا کام نہیں ہے. مفتی کا کام ہے کہ اپنی جیورسٹک اوپینین جو ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر دے. اب یہ ساری رسپانسبلٹی جو ہے اسٹیٹ کی ہے. سزا دینا کسی کا انفرادی یا کسی کا نہیں ہے، یہ ریاست کا کام ہے. جیسے مفتی صاحب نے فرمایا اس کے لیے پراپر لیجسلیشن ہونی چاہیے، اور اس وقت ہو بھی رہی ہے. طلاق بدعت کے حوالے سے اگر کسی نے 3 طلاقیں دی تو اس وقت ہے کہ جی وہ اس کو اتنی 3 سال سزا ملے گی. ابھی ریسنٹلی لیجسلیشن جو ہے نا سامنے آئی ہے، لیکن اس میں بہت سارے ایسی قباحتیں ہیں کہ اب دیکھیں اگر 3 سال اس کو سزا دیں گے، جیل چلا جائے گا تو ان کے بیوی بچوں کا نان و نفقہ بھی تو اسی کے ذمہ ہے. وہ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ بالکل ایسے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں اس پہ صرف جو سو کالڈ اسکالرز اسمبلی میں آپ بیٹھے ہوئے ان کے علاوہ علماء سے رجوع کرنا چاہیے تمام مکاتب فکر سے کہ وہ بیٹھ کے بتائیں کہ اس کا گناہ تو یقیناً ہے طلاق بدعت دینا، لیکن اس کو جرم کے زمرے میں لائیں گے تو ریاست کون سی سزا دے جس سے اس کے بیوی بچوں تجویز کی جا سکتی ہے نا، تجویز کی جا سکتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے. تو اس میں اس کو جو ہے وہ جرم کے زمرے میں لانا یہ ریاست کا کام ہے. علماء کا کام، مفتی کا کام صرف رائے دینا ہے. مفتی فتویٰ دے سکتا ہے، مفتی سزا نہیں دے سکتا. اچھا پہلی بات یہ. جی مفتی صاحب جیسے مفتی امجد نے تو کلیئر بتا دیا. علامہ صاحب آپ بھی بتائیے گا، آپ نے اس سے پہلے جب بات ہو رہی تھی آپ سے تو آپ نے 3 طرح کی اقسام بتائی ہے کہ غصے کی حالت میں تو طلاق ہمیشہ غصے میں ہوتی ہے نا، خوشی سے تو کوئی بھی طلاق نہیں دے رہا ہوتا. تو وہ جو اس غصے میں طلاق ہوگی وہ اس کو کون سی طلاق کہا جائے گا اور اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی؟ ہاں جی میں عرض کرتا ہوں. تو پہلی بات تو یہ ہے سزا دینا ریاست کا کام ہے، علماء کا کام نہیں ہے. اور اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں یہ بگاڑ پیدا ہوا کہ ہر شخص جو ہے وہ فتویٰ بھی دیتا ہے اور سزا بھی دیتا ہے. سزا دینا ریاست کا کام ہے. اس پہ کیٹاگوریکلی تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اگر کسی کا عمل ہے تو اس کا ذاتی عمل ہو سکتا ہے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ اگر غصے کی حالت ہے تو غصے کی مختلف صورتیں میں نے پہلے عرض کیا. اب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی اگر بات ہو تو بعض اوقات اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ کچھ استثناء ہوتے ہیں. جو معاملے امت کے ساتھ ہوتے ہیں انبیاء بعض کو اس سے مستثنیٰ ہوتے ہیں، اور وہ کچھ چیزیں دکھانے کے لیے ہوتی ہیں. جیسے سیدنا آدم علیہ السلام کا وہ درخت کے قریب چلے جانا، وہ صورتاً تو کچھ نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں کچھ اور تھے، اس میں حکمت الہی کچھ اور تھی. اللہ نے ان کو انی جاعل فی الارض خلیفہ زمین کے لیے بنایا، لیکن شیطان نے لغزش دی، اللہ کا نام لے کے ان کو بھلا دیا. تو یہ بعض اوقات جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں گناہ نہیں تھا. جو صورتاً لوگوں کو معاذ اللہ لگتا ہے
کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ معاذ اللہ خطا ہوئی، انبیاء خطا سے اللہ نے ان کو معصوم بنایا، بالکل ایسے وہ اگر صورتاً ہو بھی تو حقیقتاً وہ اللہ کی بارگاہ میں خطا نہیں ہے، وہ ایک نسیان تھی، بھول تھی جو شیطان کے ذمہ، فاض اللہ من شیطان. تو اس لیے انبیاء کے ساتھ کچھ استثناء ہوتے ہیں جو ہم انبیاء کے بعض معاملات کو ہر جگہ امت پہ اس کا جو ہے نا وہ اس کو ایک نہیں قرار دے سکتے. ٹھیک ہے، اس لیے وہ جو غصے کی حالتیں ہیں، اگر ہم یہی سمجھیں کہ جی غصے کی ہر حالت جو ہے اس کے بعد وہ جو عمل کرتا ہے اس کو سزا نہیں ہے یا وہ ختم ہے، تو غصے کی حالت میں بندہ قتل کر دیتا ہے، غصے کی حالت بندہ دوسرے کے دانت توڑ دیتا ہے، تو پھر کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے دانت نہیں ٹوٹے کیونکہ اس نے غصے کی حالت میں کیا، اس نے قتل نہیں کیا، اس نے غصے کی حالت میں کیا؟ بھائی ایسے معاملات ہوتے ہی غصے کے. اب غصے کی ایکسٹریم صورتیں کیا ہیں؟ اس کے لیے کولڈ مرڈر ہوتا ہے، ایک سڈن پرووکیشن ہوتی ہے. سڈن پرووکیشن میں سزا ہے لیکن اس سے کم ہے. یہ ہمارے اس میں آلریڈی رپورٹڈ ججمنٹس موجود ہیں کہ اگر سڈن پرووکیشن ہے تو سڈن پرووکیشن جس کو ہم بعض اوقات کہتے ہیں جی غیرت کے نام پہ قتل کر دیا، تو وہ ایک سڈن پرووکیشن ہے. لیکن اگر وہ بندے نے اس حالت میں دیکھ کے وہ واپس جا کے پلاننگ کر کے آ کے مارتا ہے تو اٹ ول ناٹ بی اے سڈن پرووکیشن، اٹ ول بی اے کولڈ مرڈر، پلان قتل ہوتا ہے یہ. تو اس لیے وہ جو حالتیں ہوتی ہیں، اس میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر غصے کی حالت کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے، وہ خاص حالتیں وہ علماء ہی ڈیسائیڈ کریں گے کیا اس حالت میں یہ جائز ہے یا نہیں ہے. ورنہ ہر غصے کی حالت میں کبھی کسی شخص نے اپنی جو شادی کی اینیورسری ہے اس پہ کبھی نہیں کہا جی آج کیک لے کے آئے اور ہم دونوں میاں میں بیٹھتے ہیں چلو آج بڑا خوش چل رہا ہے پھڑ لیں کیک دے نال 3 طلاقاں بھی پھڑ. تو ایسے نہیں ہوتا ہے یہ. تو اس لیے یہ محبت سے پیار کے تو حالات ہیں ہی نہیں، طلاق تو نفرت اور غصے کی حالت میں ہوتی ہے. تو اس کی ایکسٹریم صورتیں ہمیں دیکھنی ٹھیک ہے، مطلب اس کا حل یہ ہو سکتا ہے کہ جو غصے کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں غصے کی یہ علماء آپ کو ہر حالت کو آپ علماء کے سامنے رکھیں گے، وہ بتائیں گے کہ اس حالت میں ہوتی ہے یا نہیں. سر پھر تو اس کو ایسے آلریڈی ڈیفائن کر دینا چاہیے نا کہ ان حالات میں اگر ہو رہی ہے تو کنسیڈر ہوگی. یہ علماء یہی ڈیفائن کرتے ہیں ڈیفرنسز آف اوپینین. یہ جو بعض اوقات یہ بھی کہتے ہیں، ابھی میں نے آپ کے بھی یہ جملہ سنا کہ مختلف فرقے، یاد رکھیے گا یہ فرقے نہیں ہیں، یہ مکاتب فکر ہے. ان کو فرقہ نہیں کہنا چاہیے. حنفی، شافعی، مالکی یا ہمارے جو یہ علماء کی اختلاف رائے ہے. ایک سپریم کورٹ میں پورا بینچ بیٹھا ہوتا ہے ججز کا، تو اس میں سے 2 اختلافی نوٹ دیتے ہیں، تو وہ اختلافی نوٹ فرقہ نہیں ہوتا، ان کی اپنی سمجھ ہے، بوجھ ہے. تو اختلافی رائے کو ہم فرقہ نہیں کہہ سکتے. تو علماء کی اپنی ججمنٹس ہوتی ہیں، ان کے اپنے مطالعے ہوتے ہیں، وہ اس میں کچھ جو ہے وہ تھوڑا سا شدت کی طرف چلے جاتے ہیں، کچھ چاہتے ہیں کہ نہیں معاملہ بہتر. دونوں کے پاس اپنی رائے. اب قوی رائے کس کے پاس ہے، مضبوط دلائل کس کے پاس ہے، یہ جو ہے بعد میں فیصلہ کیا جا سکتا ہے. تو ایک یہ. دوسرا آپ نے کہا کہ جو طلاق بدعت ہے، طلاق بدعت کہتے ہیں کہ طلاق احسن یہ ہے کہ آپ ایک طلاق دیں، جس طرح مفتی صاحب نے آغاز میں فرمایا کہ ایک طلاق دیں اور اس طلاق کے بعد اس کو چھوڑ دیں، دوسری طلاق نہ دیں. عدت کے دوران اگر چاہے تو رجوع ہو سکتا ہے، عدت گزر بھی جائے تو آپ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. یہ سب سے بہترین بہت اچھا طریقہ ہے، اور وہ بھی اس وقت جب آپ اپنے اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے تو پھر طلاق آسن اختیار کرنا چاہیے. ایک طلاق دے کے دوسری طلاق نہیں دینی چاہیے. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آ گیا اس نے جو ہے وہ دوسری طلاق دے دی تو پھر دوسری طلاق کے بعد اس کو طلاق حسن کہا جائے گا کہ آپ نے دے دی اور وہ بھی طہر کی حالت میں، آپ نے اس کے ساتھ حقوق زوجیت ادا نہیں کیے. یہ آسن. اور تیسری یہ ہے کہ جو یک مشت 3 طلاقیں دے دی جاتی ہیں، اس کو طلاق بدعت کہا گیا ہے. اختلاف اس بات پہ نہیں ہے، اختلاف یہ ہے کہ جب یک مشت ایک نشست میں طلاق دے دی جائے تو کیا وہ واقعہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے. تو ہمارے نزدیک جو حنفی فقہ ہے، ہمارے جو علماء ہیں، جو انہوں کا یہی ہے کہ جو طلاق دینے والا ہے وہ سخت گناہگار ہے، اس نے قرآن و سنت کے طریقے سے ہٹ کے دی ہے. تو یہ اس کو طلاق بدعت کہا جائے گا. یہ گناہ ہے اور اس کا اللہ مواخذہ فرما سکتا ہے. وہ قادر مطلق ہے، وہ معاف کرنا چاہے تو میرے اللہ رحمان الرحیم ہے. لیکن بہرحال یہ طلاق بدعت ہے، اس کو نہیں دینا چاہیے. اس پہ لیجسلیشن ہو سکتی ہے جیسے ہو بھی رہی ہے. تو اس لیے اس کو اب دینے والا جو ہے وہ اس کو گناہ تو ہے، اب وہ سزا کیا دے گی یہ مفتیوں کا کام نہیں ہے. یہ ریاست اس پہ لیجسلیشن کرے. اسکالرز آف اسلام، ڈاکٹرز آف اسلام، دے کین سٹ ٹوگیدر اینڈ میک اینڈ اسٹیبلش اے لا آن پرٹیکولرلی آن دس ٹاپک. ٹھیک ہے مفتی صاحب، جی پلیز آپ کی طرف اس میں کچھ چیزیں میں یعنی علامہ صاحب کی جو گفتگو ہوئی ہے اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ جو طلاق کی اقسام بیان کی گئی ہے، دیکھیں طلاق کی ایک ہی قسم ہے جو قرآن نے بتائی ہے. یہ اس کی خلاف ورزی کی صورت میں جو صورتیں پیدا ہوتی ہیں یہ وہ چیزیں ہیں. یعنی قرآن کا جو طلاق کا قانون ہے وہ ایک ہی ہے کہ اس طرح دینی چاہیے.
اس پر اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے, اگر اس کے خلاف چلا جاتا ہے, تو پھر یہ اقسام جو ہے وجود میں آتی ہیں, یہ صورتیں وجود میں آتی ہیں. دوسرا, علامہ صاحب نے کہا کہ کوئی غصے میں آ کے قتل کر دیتا ہے تو قاتل کو سزا ملتی ہے نا. یہاں پہ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو مرد غصے میں طلاق دیتا ہے سزا بیوی کو مل رہی ہوتی ہے. ان کو بھی سزا دینا, ان کو بھی جیل بھیجیں ذرا. ریاست کے حوالے سے قانون سازی کی میں بات کر رہا ہوں کہ ان کو سزا ریاست جو ہے وہ دینی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ جیل بھیج دیا جاتا ہے, یعنی پھر کمائے گا کون؟ وہ جو خاتون کی زندگی جو ہے آپ نے یہاں پہ جیل خانہ بنا دی ہے, وہ کسی صورت میں کوئی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. بیٹی جو ہے نا پوری زندگی وہ جو باپ کا خانہ ہوتا ہے جس میں وہ اپنا نام لکھ رہی ہوتی ہے, وہ جس اذیت سے گزر رہی ہوتی ہے وہ میری بچیاں بخوبی جان سکتی ہیں کہ اس کا کیا معاملہ ہو جاتا ہے. اور دوسرا, گناہ اور جرم. دیکھیں, اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے نماز اگر آپ ادا نہیں کرتے تو یہ گناہ کا کام ہے, اللہ آپ سے پوچھ لے گا. بعض گناہ ایسے ہیں کہ وہ جرم بن جاتے ہیں. طلاق ایک ایسا معاملہ ہے کہ آپ نے گناہ تو کر دیا, لیکن اگر خاتون اس طرح کی اذیتوں سے گزر رہی ہے اور آپ نے جان بوجھ کر طلاق دے دی ہے اور بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی مطلب مسئلے کے, تو پھر وہ جن اذیتوں سے گزرے گی, جو معاملات اس کے ساتھ پیش آئیں گے, تو آپ مجرم نہیں ٹھہریں گے. یہ جرم کی صورت بعض اوقات اختیار کر جاتا ہے. تو اس لیے سزا قانون سازی ہونی چاہیے اور مرد حضرات کے لیے اس طرح کی سخت سے سخت سزائیں ملنی چاہیے تاکہ یہ اس طرح کے معاملات نہ کریں. ٹھیک ہے مفتی صاحب, یہاں پہ سوال یہ ہے کہ جیسے آپ لوگوں نے, ظاہر علامہ صاحب نے بھی بڑے اچھے طریقے سے ریاست کے ذمہ یہ لگایا کہ سزا دینا ریاست کا کام ہے, کسی مفتی کا, کسی علامہ کا, کسی بھی مکاتب فکر کا کام نہیں ہے. مفتی صاحب ذرا بتائیے گا, اگر آپ نے ایک طلاق دے دی ہے, ایک طلاق ہو گئی ہے, اس کے بعد جو خاتون ہے وہ اپنے گھر چلی جائے گی, اگر اس کا اپنا گھر نہیں ہے تو کیا وہ اپنے شوہر کے گھر ہی رہ سکتی ہے جب تک دوسری یا تیسری طلاق نہیں ہو سکتی؟ اور میں سے تھوڑا سا ایڈ آن کرتی چلوں, ٹائمنگز کے حوالے سے بھی بتائیے گا, جیسے اگر طلاق دینی ہی ہے, تینوں طلاق دینی ہے, تو دوسری اور تیسری طلاق کی کیا ٹائمنگز کیا اسپیسیفک ہیں کوئی جس میں دے سکتے ہیں, کتنا دورانیہ ہونا چاہیے بیچ میں؟ دیکھیے, جو خاتون طلاق کے بعد عدت گزارے گی وہ اپنے شوہر کے ہاں ہی گزارے گی, اور اس کے تمام جتنے بھی خرچے وغیرہ ہیں وہ شوہر ہی اٹھائے گا, تاکہ قرآن کے الفاظ ہیں کوئی محبت کا, کوئی یعنی آپس میں انڈرسٹینڈنگ کا کوئی جو ہے وہ صورت نکل آئے. تو 3 جو کیا کہتے ہیں اس کو ایام ہوتے ہیں, 3 مرتبہ اگر خاتون کو ایام آ جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی اگر رجوع نہیں ہوتا مرد کی طرف سے یا خاتون کی طرف سے, تو وہ پھر خاتون جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں طلاق بائن, یعنی وہ پھر جدا ہو جائے گی, پھر وہ وہاں سے چلی جائے گی اس گھر کو چھوڑ کر. اور رجوع کی صورت جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے, یعنی اب مرد جو ہے آ کر کہہ سکتا ہے کہ میں آپ سے دوبارہ جو ہے رجوع کرتا ہوں, اس کے لیے کسی نکاح کی ضرورت نہیں. یہ ایک طلاق کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں کہ ایک طلاق دینے کے بعد جو ہے, پھر اگر خدا نہ خواستہ کوئی 5 سال کے بعد, 6 سال کے بعد کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے, تو جس طرح آپ نے کہا نا ٹائمنگ, کوئی ٹائمنگ نہیں اس کے لیے. اب فوراً بھی صورتحال پیدا ہو سکتی, 3 مہینوں کے بعد مرد فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے نہیں رہنا, عورت یا فیصلہ کر لیتی خلا کی صورت میں وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, تو اس کے بعد بھی طلاق ہو جائے گی, وہ جدا ہو جائے گی اس سے. تو ٹائمنگ کا کوئی نہیں ہے, یہ اس وقت ہے کہ جب بالکل نارمل حالات میں معاملات چل رہے ہوں اور آپ ایک عرصے سے یہ دیکھ رہے ہوں کہ میری ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ نہیں چل سکتی یا کوئی بھی ایشو ہو سکتا ہے, تو پھر اس صورت میں ہم طلاق دیں گے, ایک ہی دیں گے. یعنی یہ بار بار میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں تسلی اس وقت ہوتی ہے کہ جب تک 3 نہ دے دی جائے. یہ الفاظ جب تک ہم زبان سے خدا نہ خواستہ 3 مرتبہ ادا نہ کر دے, ہم مطمئن ہی نہیں ہوتے, ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہوئی نہیں. بھائی آپ کی سینکڑوں مرتبہ طلاق 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 ایسے مشین شروع ہو جاتی ہے, بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے. پھر تو وہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ وہ جو 3 طلاقیں ہیں وہ تو ہو جائے گی, باقی جو اس نے 1000 کہے ہیں وہ اسی کے اوپر اس کا وبال اور گناہ آ جائے گا. اچھا ٹھیک ہو گیا. علامہ صاحب آپ سے بھی جاننا چاہوں گی, جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ اگر ایک میں ان سے بالکل 100% اتفاق ہے کہ طلاق کے بعد شوہر کے گھر میں رہنا ہے, اس کا جو مینٹیننس ہے, نان و نفقہ ہے, وہ بھی شوہر کے ذمے ہے, اور یہ اسی لیے شریعت نے رکھا ہے تاکہ اس ٹائم کے اندر ان کی دوبارہ اللہ پاک محبتیں پیدا فرما دے, ان کو جو ہے نا وہ ملنے کا, دوبارہ رشتے کو قائم رکھنے کی اللہ توفیق دے دے. یہ سارا اسی لیے ہے, جس میں میں کچھ چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں, غصہ یقیناً آتا ہے, لیکن ہمیں یہ ایکچولی ایجوکیٹ کرنا چاہیے ریاستی سطح پہ, انفرادی سطح پہ, مساجد سے, مدارس میں, ایون ٹیلی ویژن. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا علامہ صاحب جو ٹیلی ویژن ہے کہ لوگ زیادہ ہم سے زیادہ ان کو سنتے ہیں, آپ لوگوں کو سنتے ہیں, تو یہاں سے ایکچولی قوم کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ اف دیر از اے ڈفرینسز, اگر آپ کے کوئی اختلافات, ڈسپیوٹ آ گیا, کوئی جھگڑا آ گیا, تو ان کو ہم نے کیسے حل کرنا ہے.
उस हल की तरफ हमें पहले लोगों को एजुकेट करना है कि उसके क्या क्या स्टेजेस हैं, किस तरह के झगड़े पे आके आप डाइवोर्स अब करेंगे, वो एक्सट्रीम सूरत फिर बताएं। उसमें भी ये होता है ना, यकदम गुस्सा आया, थोड़ी गाल हुई तो जनाब ये मारा, कुत्ते चाल भी तेन तलाक देती, ये एक्चुअली प्रैक्टिस जो है ये खत्म करनी चाहिए। हाँ जी, उस प्रैक्टिस को होना ये चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता मामला बिगड़ गए तो पहले दोनों मियाँ बीवी बैठे, खानदान के दोनों के लोग बैठे, उसको अपने बिस्तर से अलग करें। ये सारी सूरतें कुरान और सुन्नत में बयान कर दी गई हैं। फिर ये है कि अगर नहीं तो इसका तरीका ये है कि दोनों मियाँ बीवी बैठ जाएं कि हमारे कॉमन इश्यूज क्या हैं, हमारे डिफरेंसेस क्या हैं। अगर उन डिफरेंसेस को किसी तरीके से क्लोज किया जा सकता है तो फिर हमें उनको क्लोज कर देना ठीक चाहिए। है। अगर नहीं हो सकता तो फिर जो उस वक्त जो तलाक होगी ना, समझने बूझने के बाद डिस्कस करके हमें माइनस प्लस करें कि ये करेंगे फायदा, इतना मुझे नुकसान है। तो बाजुकात मर्द ऐसे होता है तीन ने तलाक का मुंह ते मार दे, बाज का औरत भी छोटे अच्छा नहीं रखना तो मैंने दे तलाक, फिर मैं चल रही है। हाँ जी, दोनों तरफ से ऐसे होता है। हालांकि ये तलाक का लफ्ज उन लोगों को आना ही नहीं चाहिए। हाँ जी, ये उनको झगड़ा ठीक है, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन लफ्ज़ तलाक उनके शऊर में भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जब खुदा न खास्ता इस तरह मामला बढ़ जाए कि वो एक दूसरे को बर्दाश्त ही ना कर सके, हाँ जी, एक दूसरे नफरत की ये हद आ जाए कि वो एक दूसरे को देखने से भी जो है वो गुरेज करें और उनके आपस के दिल के मामला बिल्कुल ऐसे जुदा हो जाएं कि फिर वो देखें कि अब हमें क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद बच्चों को देखना चाहिए कि हमारी अब जिंदगी और हमारे बच्चों की जिंदगी है, तो हमें अपने बच्चों के लिए क्या फिर भी इकट्ठे रह सकते हैं। अगर आप समझें कि नहीं, अगर रहेंगे तो बच्चों का नुकसान होगा, तो फिर भी आप अलहदा हो सकते हैं। तो आप सारी प्लस माइनस चीजें, अखलाकियात, मामलात, अपने बच्चे, अपने खानदान, सबको जमा तफरी करके फिर नीचे लगाएं कि अब तलाक चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक हो गया जनाब। हमने आज बात की तलाक के हवाले से, शरई तरीकाकार क्या होना चाहिए और रीजंस के हवाले से बात की, और फिर उसके बाद क्या तरीकाकार, सारी समझ बूझ के बाद हमें एक फैसला लेना होता है। सारी चीज़ों के हवाले से आज बात की हमने। ब्रेक के बाद अभी हम मजीद वापस इस पर बात कर रहे होंगे कि हक महर का क्या पूरा मामला होता है और उसके अलावा जहेज के हवाले से बात करेंगे। फिलहाल चलते हैं ब्रेक की जानिब। ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद करेंगे आपसे बात। देखते रहिए पाकिस्तान के साथ।